बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अफशा हुमा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस कोर्स कोड 8611 में यूनिट नंबर 6 एक्शन रिसर्च में आज हम अपनी दूसरी डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपने अगर इससे पिछले प्रोग्राम में सुना हो तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट डॉक्टर सादी मौजूद थे और उन्होंने हमारे साथ एक्शन रिसर्च की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बातचीत की। हम आज अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा और पीछे से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि हमने इस कोर्स में क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस और फिर तीसरे हिस्से में एक्शन रिसर्च को समझना शुरू किया। अब ये जो रिलेशनशिप है तीनों चीज़ों का, ये आपको ये बताएगा कि टीचर एज रिसर्चर कैसे खड़ा होता है। As critical thinker, you tend to identify problems. As reflective practitioner, you develop action plans. जब हम critical thinking की बात कर रहे थे तो ज़्यादातर problem identification की बात हो रही थी। कहाँ क्या सही नहीं हो रहा, किन चीज़ों पे सवाल उठाया जाए, तो वो problem identification की तरफ जा रहा था। जब हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात कर रहे थे और पर्टिकुलरली लेट्स टॉक अबाउट गिब्स मॉडल, तो गिब्स मॉडल हमें एक्शन प्लान तक ले गया। इसका मतलब है कि क्रिटिकल थिंकिंग रखते हुए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एक्शन प्लान्स बनाता है टू इम्प्रूव प्रैक्टिसेस। अब इसका तीसरा हिस्सा आता है कि उस एक्शन प्लान का करना क्या है। वो जो एक्शन प्लान बन गया वो क्या मनोअन बस क्लास में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा एंड वी आर डन? तो ऐसा नहीं होता। जब आप एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हैं और आपने अपनी रिफ्लेक्शन के साथ डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद एक एक्शन प्लान डिज़ाइन किया, तो इससे मुराद ये है कि आप कुछ ऑल्टरनेट एक्शन पॉइंट्स डेवलप करेंगे कि अच्छा पॉइंट ए यानी स्ट्रैटेजी ए करके देखी जाए, फिर बी करके देखी जाए, फिर सी करके देखी जाए। अब इसी फिक्रे को, आखिरी फिक्रे को अगर आप गौर से सुने तो स्ट्रैटेजी ए, स्ट्रैटेजी बी, स्ट्रैटेजी सी, 3 ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम है। और हमने अब एक्शन रिसर्च में क्या करना है, इन सॉल्यूशंस को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना है और इसका डेटा कलेक्ट करना है। सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। नाउ लेट्स सी व्हाट रिसर्च इज। 21st सेंचुरी में जो रिसर्च की एक डेफिनेशन वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आई, जिसको बहुत सराहा गया 2020 में, दैट इज रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे सो एज टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, मैथडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग्स। मुराद ये हुई कि 20वीं सदी तक बहुत ज़्यादा ज़ोर इन्वेंशंस में रहा और 20वीं सदी ख़त्म होते होते 21वीं सदी शुरू हो रही थी, तो हमने इनोवेशन का वर्ड ज़्यादा सुनना शुरू किया। यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग इन्वेंशंस जो कि मौजूद हैं, आ चुकी हैं, इंसानी जहन ने बहुत सारी तख्लीक कर डाली है, अब उसमें इनोवेशन लानी है और उसको अपने मसाइल को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिवली इस्तेमाल करना है। जब आप क्रिएटिवली इस्तेमाल करने का कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हर चीज़ में छोटी छोटी चेंज के साथ उसको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लेंगे। हम लोग कल एक रिसर्च फोरम पे बैठे हुए थे तो वहाँ बात हो रही थी और मुझे 2-3 सोशल मीडिया पोस्ट याद आ रही थी, जिनमें से एक आपने भी देखी होगी कि एक बड़ा वायरल हुआ कि जी देखें ये लोग दूध और लस्सी की दुकान है और पीछे इन्होंने वॉशिंग मशीनें लगाई हुई हैं। तो वो वीडियो बड़ी वायरल हो गई कि ओहो हो वॉशिंग मशीनों में बन रहा था। बाद में उस शख्स का एक छोटा सा वीलॉग आया जो कि वायरल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पहला वाला हिस्सा वायरल हो जाता है, दूसरा नहीं हुआ। उसने एक इनोवेटिव आइडिया किया हुआ था। वो कहता था मेरे पास इतना बड़ा टब नहीं है जिसमें मैं दूध, दही और पानी मिला के लस्सी बना सकूं, और मेरी दुकान पे एक रश लगा रहता है, तो मैंने एक नई वॉशिंग मशीन खरीदी इस आइडिया के साथ
کہ اس کے اندر آلریڈی یہ موٹر لگی ہوئی ہے اور یہ بڑا اچھا اس کو مکس کر دے گی. So that person had an innovative idea to use another invention جو کسی اور کام کے لیے بنی تھی. تو ہم یہاں پر اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی غلط کام کر ڈالا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے کریٹیکل تھنکنگ اور ریفلیکٹیو پریکٹس میں یہ سیکھا کہ یہ غلط نہیں ہے, یہ چیزوں کو آلٹرنیٹیولی یوز کرنے کے طریقے. کلاس روم میں واپس آتے ہیں. آپ نے تمام لرننگ تھیوریز پڑھ ڈالی ہیں, آپ نے تمام میتھڈالوجیز پڑھ ڈالی ہیں, آپ نے کلاس روم مینجمنٹ کا بھی کورس کر رکھا ہے. اب آپ کلاس روم میں موجود ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا نالج جو آپ کے ذہن میں ہے, جو آپ کی کتابوں میں ہے, یہ آپ ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دیں گے اور بس سارے بچے سیکھ کے نکل جائیں گے. ریفلیکٹیو پریکٹیشنر کو روزانہ ایک ایسا پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے جس پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ڈیٹیلڈ انالیسس کی ضرورت ہے. تو یہ ہے کانسیپٹ ٹیچرز ایز ریسرچرز کا. جب ہم نے ریسرچ کی ڈیفینیشن کو دیکھا تو اس سے ایسا لگا کہ ریسرچ کرنا کوئی بہت بڑا کام ہے, اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیچر اپنے کلاس روم میں کر لے گا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ریسرچ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, اور ایک ٹائپ آف ریسرچ ہے ود ریفرنس ٹو دا اسکوپ آف دا اسٹڈی. اب اسکوپ آف دا اسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ سوشل سائنسز میں سب سے بڑا, سب سے لارج اسکوپ بیسک ریسرچ کا مانا جاتا ہے, جس میں ہم سرویز کنڈکٹ کرتے ہیں, ہم ڈور ٹو ڈور سرویز کرتے ہیں, یا ہم انسٹیٹیوشنل سرویز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ریسرچ کویسچن ہے کہ پاکستان کے ڈفرینٹ اسکولز میں کون کون سی کو کریکولر ایکٹیویٹیز آج بھی امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں. تو اس کے لیے پاکستان کے اسکولز میں ایک بڑا لارج پاپولیشن ہے. آپ کو مختلف صوبوں میں, علاقوں میں, ڈفرینٹ ٹائپس آف اسکولز میں یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا کہ کون کون سی کو کریکولر ایکٹیویٹیز آج بھی کروائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ایک لارج اسکیل اسٹڈی ہوگی, اور اس طرح کی اسٹڈیز آپ کو بیسک ڈیٹا پرووائڈ کر دیتی ہیں, بیسک سیٹ آف انفارمیشن پرووائڈ کر دیتی ہیں, بٹ ایٹ اے لارج اسکیل. ان کو ہم بیسک ریسرچ کہتے ہیں. سیکنڈ ٹائپ آف ریسرچ آتی ہے اپلائیڈ ریسرچ. اپلائیڈ ریسرچ میں کیا کیا جاتا ہے کہ ہم کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک لے کے, اب ہمارے پاس بیسک ریسرچ سے ڈیٹا آیا ہوا ہے, ہم کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک لے کے اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ہاں بھی ایسا ممکن ہے کہ یہ تھیری ٹرو ثابت ہو یا یہ فالس ثابت ہو جائے گی. تو جب آپ تھیری کی ویریفیکیشن میں چلے جاتے ہیں, یا جب آپ تھیری کی امپلیمنٹیشن میں چلے جاتے ہیں, دیٹ از کالڈ اپلائیڈ ریسرچ. فار ایگزامپل یہ کہا گیا کہ اگر اسکولوں میں آپ ڈیبیٹس اور ڈسکشنز اور اس طرح کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز زیادہ کرائیں گے تو بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ بڑھے گی. ناؤ دس از اے تھیوریٹیکل ایزمپشن کہ اگر اسکولز میں کلاس روم سے ہٹ کے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ڈیبیٹس, ڈسکشن, اسپیچ, اس طرح کے کانٹیسٹ ہوا کریں گے, یا ایسے رائٹنگ کے کانٹیسٹ ہوں گے, تو بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی. ناؤ دس از اے تھیوریٹیکل ایزمپشن جس کو مختلف اسکولوں میں امپلیمنٹ کر کے دیکھا جائے گا, ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا, بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ اسیس کی جائے گی, اور تھیوریٹیکل ایزمپشن ٹرو یا فالس ثابت ہو جائے گی. تو دس از سیکنڈ ٹائپ آف ریسرچ وچ وی کال اپلائیڈ ریسرچ. اور جہاں ہم کہہ رہے ہیں ٹیچرز ایز ریسرچرز, تو یہ تیسری ٹائپ ہے. پہلی ٹائپ میں اسکوپ آف اسٹڈی بہت بڑا تھا, بڑی لارج اسکیل پاپولیشن تھی. سیکنڈ ٹائپ میں پاپولیشن بھی ریڈیوس ہوئی, اور ایک اسپیسیفک ایریا کے اوپر, ایک تھیوریٹیکل ایزمپشن کے اوپر آپ نے اپلائیڈ ریسرچ کی. ایکشن ریسرچ کا اسکوپ اور بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ صرف انسٹیٹیوشن یا کلاس روم لیول پہ کی گئی ریسرچ ہے. اس میں پرابلم بھی ریڈیوس ہو جائے گا, یعنی ہم بڑے بڑے پرابلمس کو فیلڈ میں اپلائی کر کے دیکھ نہیں رہے, ہم صرف ایک کلاس روم کے اندر یا ایک انسٹیٹیوشن کے اندر اکر ہونے والے ریفلیکٹیو پریکٹسز کے دوران سامنے آنے والے کسی پرابلم کے سولوشن کے لیے ایک ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو پھر یہ ایک لارج اسکیل اسٹڈی نہیں ہے, اس کا اسکوپ چھوٹا ہے, لیکن
یہ ایک اسپیسیفک پرابلم کے سولوشن تک آپ کو لے جاتی ہے. کچھ بیسک ریزنس وائی ٹیچرز شوڈ ڈو ایکشن ریسرچ. اس کا جواب ہمارے ذہنوں میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ہم نے خود بھی 16 سال 18 سال کی تعلیم حاصل کر رکھی ہوتی ہے ٹیچنگ کے شعبے میں جانے سے پہلے, اور ہم نے بھی ٹیچرز کو ایسے ہی پڑھاتے دیکھا ہوتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے وہ جو اپرینٹسشپ ماڈل ہے یعنی آبزرویشن سے بھی سیکھ رکھی ہے ٹیچنگ, اور پھر ہم نے کوئی بی ایڈ یا ایم ایڈ یا کوئی کوالیفیکیشن لے لی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تھیوریٹیکل نالج بھی لے لیا. تو دین وائی شوڈ وی ڈو ریفلیکٹیو پریکٹسز اینڈ وائی شوڈ وی ڈو ایکشن ریسرچ. دا ایشو از کہ آپ کو اگر یاد ہو تو ریفلیکٹیو پریکٹسز میں ریفلیکشن کے بارے میں ہم نے 3 آتھرس کے بارے میں بات کی تھی, جس میں ایک آتھر جو کہ 1980s میں بیان کرتے ہیں, ریڈ, انہوں نے یہ کہا کہ ریفلیکٹیو پریکٹس آپ کو تھیورائز کرنے میں مدد کرے گی. اب آپ ریلیشن شپ سمجھیں گے کہ کلاس روم ریسرچ سے تھیوری بلڈ ہوگی اور پھر بیسک ڈیٹا کے اوپر اپلائی ہوگی. کلاس روم ریسرچ سے تھیوری کیسے ڈیولپ ہوگی؟ آپ کلاس روم پرابلمس کو سالو کریں گے اور آپ ازمپشنز پیش کریں گے کہ میرے خیال میں اس طرح سے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے اور میرے خیال میں اس طرح سے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. یہ تھیوریٹیکل ازمپشنز ہوں گی جو کل کو اپلائیڈ ریسرچر اٹھائے گا اور بیسک ڈیٹا پہ اپلائی کرے گا. لیکن جب تک آپ کلاس روم میں کنڈکٹ نہیں کریں گے ایکشن ریسرچ, تب تک تو یہ تھیوری آپ کے ہاں سے ڈیولپ ہی نہیں ہوگی. آپ ہمیشہ فورن تھیریز لیتے رہیں گے, دوسرے ممالک سے آنے والی تھیریز لیتے رہیں گے. گراؤنڈیڈ ایکشن ریسرچ ان یور اون اسکول, ان یور اون کلاس روم will give you the actual assumptions built on your teaching, on your practices. 3 میجر ریزنز دیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اس لیے ایکشن ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم اپنی میتھڈالوجیز کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں. ہم میتھڈ 1, میتھڈ 2, میتھڈ 3 کلاس روم میں اپلائی کر کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں کہ میتھڈ 1 سے کتنے سکسیزفل ریزلٹ آئے, میتھڈ 2 سے کتنے سکسیزفل ریزلٹ آئے, اور میتھڈ 3 سے کتنے سکسیزفل آئے. اور یہ میتھڈ میرا اپنا ہوتا ہے, میں نے خود ڈیزائن کیا ہوتا ہے کلاس روم کے لیے کہ آج میں پہلے لیکچر سے شروع کروں گی, یا آج میں پہلے ایکٹیویٹی سے شروع کروں گی, یا آج میں پہلے بچوں کو بالکل ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن کرنے دوں گی, ان کو کوئی ٹیکسٹ بک کوئی لیسن پہلے لکھا ہوا نہیں دوں گی. تو یہ میرا ڈیزائن کیا ہوا میتھڈ ہوتا ہے جس کو میں کلاس میں امپلیمنٹ کر کے یہ دیکھتی ہوں کہ میری میتھڈالوجی کتنی سکسیزفل جا رہی ہے. تو پہلا پرپز تو ایکشن ریسرچ کا میری میتھڈالوجی کی ایویلیویشن ہے. سیکنڈ پرپز جو ہے وہ پروفیشنل نالج بلڈ کرنا ہے. مجھے تھیوریٹیکل نالج دے دیا گیا, مجھے بکس میں تمام چیزیں بتا دی گئیں کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں, کلاس روم کیسے مینیج کیا جاتا ہے, لیسن پلان کیسے بنتا ہے, پڑھانے کے طریقے کون سے ہوتے ہیں. پروفیشنل نالج میں نے اپنے کلاس روم میں بلڈ کرنا ہے. تو سیکنڈ پرپز اس کا پروفیشنل نالج بلڈ کرنا ہے, اینڈ دیٹ ول گیو می پروفیشنل ڈیولپمنٹ. میری اپنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی. آج 1 سال میں ایک کلاس کو پڑھاتی ہوں, اگر میں اس کے دوران اپنی چھوٹی چھوٹی ایکشن ریسرچ جاری رکھتی ہوں تو نیکسٹ ایئر میری میتھڈالوجی امپروو ہو چکی ہوگی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دنیا نے اس کو کوالٹی انہینسمنٹ کے لیے یوز کیا. آپ کے اسکول سسٹمز, آپ کے کلاس رومز امپروو تب ہونا شروع ہوں گے جب آپ ایز اے پریکٹیشنر کلاس روم پریکٹسز کے دوران آنے والی پرابلمز آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان پہ ایکشن پلانز ڈیولپ کریں گے, اور پھر ان ایکشن پلانز کو امپلیمنٹ کر کے ان کے ریزلٹس کلیکٹ کریں گے. اس سے کوالٹی انہینسمنٹ ہونی شروع ہوگی, یعنی کلاس روم پریکٹسز کی کوالٹی امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ تینوں میجر گولز سمجھے جاتے ہیں وائی ٹیچرز شوڈ بی ڈوئنگ ریسرچ ان کلاس روم, وائی ہیڈ ٹیچرز شوڈ بی ڈوئنگ ریسرچ ان دیئر اسکولس, ان دیئر انسٹیٹیوشنس. بالکل جیسے ایک ٹیچر لیسن پلان بناتا ہے, اسی طرح ہیڈ ٹیچر بھی اپنے ایکشن پلانس بناتا ہے. تو یہ دونوں لیولز کے اوپر, اگر آپ ہیڈ ٹیچر ہیں, آپ پرنسپل ہیں, یا آپ کلاس روم ٹیچر ہیں,
یہ دونوں لیولز کے اوپر آپ کو آپ کے پریکٹیکل پرابلمس کے سولوشن کی طرف لے کے جاتی ہے, اینڈ ان دا لانگ رن یو کین ڈیولپ تھیوریٹیکل assumptions upon it and this will add to existing professional knowledge. اسی لیے اس ریسرچ کو ایکشن ریسرچ کے ساتھ ساتھ پریکٹیشنرز ریسرچ بھی کہا جاتا ہے. اور میرے تجربے میں جو سب سے بہترین پریکٹیشنرز ریسرچ کی ایگزامپلز ہمارے سامنے آتی ہیں وہ لائرز میں اور ڈاکٹرز میں آتی ہیں. لائرز اپنے ہر کیس کو ایز اے ریسرچ یوز کرتے ہیں اور آئندہ کے کیسز میں اس میں سے ریفرنسز اٹھاتے ہیں. سملرلی ڈاکٹرز اپنے ہر کیس کو ایز اے ریسرچ یوز کرتے ہیں اور آئندہ جب سملر کیس آئے تو اس میں سے ریفرنسز لیتے ہیں. سو دیٹس واٹ از دا کرکس آف ٹیچرز ایکشن ریسرچ, یا عام زبان میں پریکٹیشنرز ریسرچ, وہ کسی بھی شعبے میں پریکٹس کر رہے ہوں. سو دس واز دا بیسک کانسیپٹ آف ایکشن ریسرچ, اور نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ ایکشن ریسرچ کے پروسیس پہ بات کریں گے جو کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم سے شروع ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.